मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पार्टी के तमाम अहदेदारान तक आपकी वसात से पहुँचाने थे। सबसे पहले मैं मुलाकात का अहवाल आपके सामने गोशगुजार करूँगा। मैं पहली दफ़ा जो है कल चेयरमैन PTI के साथ अटक जेल में मिला और हमारी मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। इस मुलाकात में चेयरमैन PTI को मैंने जो बाहर जितनी भी डेवलपमेंट्स थी मुल्की या बैनुल अक़वामी उनसे आगाह किया। जो केसेस की अपडेट थी उनके बारे में उनको आगाह किया। चेयरमैन PTI ने पार्टी के, चूँकि मैं ज़्यादा जो है पार्टी के अवामिल से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी के हवाले से बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की और बहुत सारे जो हैं अवामिल के बारे में और बहुत सारी मैटर्स के बारे में मुझसे दरियाफ़्त किया। मैंने चेयरमैन PTI की जेल में जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी, जो खाने पीने की और हेल्थ की कंडीशन थी, उनका मैंने बिलखसूस जायज़ा लिया और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चेयरमैन PTI की जेल की कंडीशन के हवाले से जो हमारे दोस्त जाते थे और जो उनकी ज़बानी हमें बातें मिलती थी तो वो हम आपके साथ शेयर किया करते थे। आज यहाँ पे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेल में दिन में 2 टाइम्स, दिन के 12 बजे और रात के 8 बजे जो हैं रोज़मर्रा बुनियादों पे चेयरमैन PTI की मेडिकल एग्ज़ामिनेशन एक डॉक्टर करता है और उनको दी जाने वाली खुराक जो हैं इस हवाले से जो हैं चेयरमैन PTI ने अपने कहीं जो उनके साथ रवैया बरता गया है उस पर उन्होंने खुराक और जो खाने पीने की अशिया हैं उन पे जो है इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने जो है अपने सेल में जो बाथरूम की हालत थी या जो पंखे या कूलर की बात थी या जो उस दिन मैंने बात की थी कि उनके सेल में पानी चला गया था, टिन जो है गिर गया था, वो भी मैंने वो अयाम जो हैं वो यके बाद दीगर बारिश हुई और एक रात जो थी वो बिल्कुल तेज़ आंधी आई थी। तो जो सेल हैं उसके जो सलाखें हैं वो बिल्कुल ओपन हैं और पानी जो है तमाम सेलों में गया था और यूँ जो हैं चेयरमैन PTI की जो मैट्रेस थी वो पानी से शराबोर हुई थी। चेयरमैन PTI जो हैं मैंने पहली दफ़ा जो हैं उनको बहुत अच्छे मूड में देखा। उनकी तबीयत, वो दाढ़ी के बारे में बातें सुनी थी, दाढ़ी जो हैं वो बिल्कुल शेव कर चुके थे, बड़े ताज़ा और बड़े ही हैंडसम दिखाई दे रहे थे और जो उन्होंने बातें की वो बड़े खुश मिजाज कल मुझे नज़र आए और काफ़ी देर तक जो हैं उन्होंने गुफ्तगू को एंजॉय किया। चेयरमैन PTI ने ये हिदायत भी दी है कि उनकी जानिब से 2-3 केसेस जो हैं उनके जेल में सहूलियात के लिए या जिम की जो एक आला होता है जिसमें कमरे में असल में कोई एक्सरसाइज कर सकता है, इस हवाले से उन्होंने अदालतों से और मजाज हुकाम से रजू करने की हिदायत दी। चेयरमैन PTI जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए मुझे एक वाज़ेह पैगाम दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि जेल में जो वो पाबंद सलासल हैं वो
بہتر ہیں اس قید سے جس سے پاکستان کے عوام جو ہیں گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو بتا دیں کہ یہ وقت جو ہیں، یہ وقت میں نے استعمال کیا ہے اپنا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط اور بہتر کرنے میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے حوصلوں کا گرنا یا میری ہمت کا زوال ہونا یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جو اللہ سے اپنے رشتے استوار کر لیتا ہے وہ پھر بندوں کی اوقات نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو توڑ سکیں، اور یقیناً ان کی باڈی لینگویج، ان کی گفتگو، وہ ساری جو ہیں اس کی بلند استقامت اور اولو العزمی کی عکاسی کر رہی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک امر پہ شدید برا فروختہ تھے۔ ان کو مجھ سے پہلے جو وزیٹر گئے تھے انہوں نے پرویز خٹک کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آگاہ کیا تھا، جس میں پرویز خٹک صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی قیادت پہ بدنیتی پر مبنی اور غلط بیانی کرتے ہوئے بے بنیاد الزامات لگائے، اور 9 مئی کا جو واقعہ ہیں یا واقعات ہیں ان کے تانے بانے چیئرمین پی ٹی آئی سے جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ میرا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان الزامات کا پہلے سے ہی پریس کانفرنس کے ذریعے جواب دے چکی ہوگی، لیکن چونکہ میرے نالج یا نوٹس میں نہیں تھا تو انہوں نے ہدایت دی کہ یہ بات بالخصوص جو ہے پریس کانفرنس میں اس کی ہم نے تردید بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی عوام کو یہ بتانا ہے کہ پرویز خٹک کی پاکستان تحریک انصاف میں اس کا کردار اور اس کا عمل ایک کٹ مل کے مترادف ہے، جس نے ورکرز کا خون چوسا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں میں وسائل کا استعمال اور عہدوں اور سیٹس کی ناجائز تقسیم کی، عمران خان کی جو گفتگو سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ بات وہ کافی دل پہ لے چکے تھے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور بالخصوص چیئرمین عمران خان کی جانب سے میں عوام پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی ہے، جتنی بھی توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، باقاعدہ آفس بیئررز کو کہا گیا، ایم پی اے، سینیٹرز اور ایم این ایز کو مجبور کیا گیا، اور یہ ساری کاوشیں، کوششیں اور یہ تمام حرکات جو تھی وہ پرویز خٹک کی ماں پہ اس کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ رویہ جو ہے اپنایا گیا۔ پرویز خٹک جو ہیں اس کو مضبوط کرنے والے شاید سوچتے ہوں گے کہ گویا یہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے توڑ کا سبب بن سکے گا۔ خود پرویز خٹک نے اپنی پارٹی کا بنیاد رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو توڑوں گا۔ آپ سب کو علم ہے اس کی اپنی صلاحیت گنا توڑنے کی نہیں ہے، اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ واقعی ہے۔ آپ وہ دکھا دیں کہ وہ گنا توڑ سکتا ہے، جس کے گنے توڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جو ہر وقت آپ دیکھیں حقے کی نلی کی طرح کڑ کڑ کرتا رہتا ہے،
اور زہریلا دھواں چھوڑتا ہے، اور وہ زہر اس کی تمام باتوں کی ڈائریکشن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ پرویز خٹک نے پارٹی کے ساتھ غداری کیوں کی، اور اگر اس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنا بے بنیاد پروپیگنڈا بند نہیں کیا تو پاکستان تحریک انصاف پرویز خٹک کے تمام عوامل جو ابھی تک کلیکٹ کیے گئے ہیں اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف میں اس کے بارے میں جانتی ہیں وہ مناسب وقت پہ پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کرے گی۔ یہ تو ہوئی بات پرویز خٹک کے حوالے سے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے آخری جو دو باتیں کی ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جیل میں ان کی جو ملاقات ہیں وہ ہفتے میں 2 دفعہ کرائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہفتے میں 4 ایام ہو یا اہل خانہ جو ہیں وہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ مل سکیں، تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے عدالت سے رجوع کرنے کی انسٹرکشن دی ہیں، جس کی میں تعمیل کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، انصاف کے جو پروسیس جو ان کے کیسز اور وہ گزر رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی خاص پر امید نہیں تھے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو پتہ ہے، اور پوری گفتگو میں انہوں نے یہ کہیں نہیں پوچھا کہ ان کی جو قید ہے وہ کتنی طوالت اختیار کر سکتی ہیں۔ البتہ بار بار وہ کہتے رہے کہ جو لوگ میرے توڑے جانے کی باتیں کرتے تھے یا ان کی امیدیں تھی، ان پہ پانی پھر چکا ہے۔ آپ سب کو میں آگاہ کر دوں کہ یہ پی ڈی ایم اور ان کے جو گماشتے ہیں، یہ ماضی میں عمران خان کے خلاف ڈرگز کے استعمال کا بار بار جو ہیں الزامات لگاتے رہے ہیں، اور یہ کہتے رہے تھے کہ جی 2-3 ایام میں جو ہیں وہ ٹوٹ جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں آج 1 مہینے سے زیادہ میعاد ہو چکی ہیں، ان کے ہر قسم کے ٹیسٹ کرائے جا چکے ہیں، اور آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جو بے بنیاد پروپیگنڈا تھا ان کے حوالے سے، اور جن کا یہ خیال تھا کہ شاید جو ہیں یہ اس کمزوری پہ جو ہیں ڈٹ نہیں پائیں گے، آج وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ اس شخص کے خلاف، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک زیر آلود پروپیگنڈا تھا۔ جو لوگ ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، آج پوری اٹک جیل گواہ ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ان کا دن شروع ہوتا ہے اور تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ جو عمران خان کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، آج اس 1 مہینے کے جیل نے ثابت کر دیا ہے کہ اس شخص کی کردار میں فزیکلی مینٹلی کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں آتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی بڑی کنسرن شو کی ہے۔ ایک تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار خواتین اور جو ورکرز ہیں ان کی گرفتاری اور ان کی ضمانتوں کی درخواستوں کے فیصلہ نہ ہونے پر کافی رنج کا اظہار کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اوپر کی عدالت یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ قوم کی بچیاں جو ہیں ایک لغو اور بے بنیاد مقدمے میں پابند سلاسل ہیں۔ پرویز خٹک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ 9 مئی کا الزام ہم پہ لگا رہا تھا تو وہ یہ کیوں بتانا بھول گیا کہ 9 مئی کو ہائی کورٹ کی جو کمرے میں جو ویڈیو CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے وہ کیوں اور کس نے چوری کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بھی سوال کیا
کہ مارچ میں جوڈیشل کمپلیکس میں جو اٹیک کا کیس ان کے خلاف درج ہوا ہے، اس روز وہ رجسٹر کس نے چوری کیا اور جوڈیشل کمپلیکس کے کیمرے کس نے چوری کیے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو کور کمانڈر کے گھر کے کیمرے کدھر گئے؟ اس نے کہا یہ کیمرے لے آئیں اور قوم کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ اس ڈرامے کے پیچھے کون سے کردار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی، روپے کی ڈپریسیشن اور شہباز شریف وغیرہ کے بھاگ جانے کے عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا قوم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ابھی حکومت سے فارغ ہوا ہی نہیں تھا کہ لندن کی راہ انہوں نے لی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام 16 ماہ میں جس جبر قہر اور جس مہنگائی کی چکی میں پیسے گئے، وہ اس پی ڈی ایم اور اس میں شامل تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ذکر کیا۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی پیپل پارٹی جو ہے وہ عدم اعتماد پہ تلی ہوئی تھی اور ہماری خواہش نہیں تھی۔ آپ سب نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارتیں کن لوگوں نے انجوائے کی۔ ابھی ایک سکینڈل آیا ہے چینی کا، دوسرا سکینڈل آیا ہے 10 ارب کی اشتہارات کا، لیکن ابھی 1 مہینہ گزرنے دیں، وزارت داخلہ میں رانا ثناء اللہ نے 7.62 بور کلاشن کوف کے فی لائسنس پہ ہزاروں کی حساب سے لائسنسیں دی، اور مارکیٹ میں 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روپے تک ایک لائسنس کی قیمت جو ہے وہ طلب کی جا رہی تھی۔ یہ اور ان جیسے بہت سارے سکینڈل، بالخصوص جو 1 ارب روپے فی ایم این اے، کل 51 ارب روپے شہباز شریف نے آخری ایام میں ایم این ایس پہ تقسیم کیے، وہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، کیونکہ وہ رقوم جو ہیں اور وہ ٹیکے کسی کمپٹیشن پہ نہیں دیے گئے ہیں۔ پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ لٹیگیشن آ چکی ہے، کمپٹیشن کرنے والے ٹھیکیداروں کو جو ہیں کوئی ان کو فارم جاری نہیں کیے گئے، اور بہت جلد کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ سرکاری حکام یا نیب کا جو ادارہ ہیں، اور اگر یہ حقیقت میں جس طریقے سے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ احتساب ہوگا، تو اگر یہ چیزیں صحیح معنوں میں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر پی ڈی ایم کی فی ماہ کی حساب سے 10 سکینڈل جو ہیں پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گے۔ یہ لوگ 16 ماہ میں قوم کے عوام کی، ملک کی کھال اتار کے، اور وہ اب بھاگ چکے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، اور پاکستان میں جمہوریت، پاکستان میں عوام کی حکمرانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ میں اخیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ پیغام شیئر کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ پوچھا کہ کیا ضلعی تنظیمیں، صوبائی یا ریجنل تنظیمیں جو ہیں وہ کوئی پارٹی کے سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں، جس پر میں نے کہا کہ جب آپ نے حکم دیا تھا تو تب سے اب تک ایسی خاص سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ورکرز کارنر میٹنگز شروع کریں۔ بہت سارا ہم نے بھگتا ہے، غلط الزامات کو بھگتا ہے۔ ہم اس قوم میں سب سے بڑی پارٹی کا دعویٰ رکھتے ہیں، موسٹ پاپولر پارٹی ہیں۔ انہوں نے ورکر سے کہ یہ میری امید ہوگی کہ جو تنظیمیں ہیں وہ اپنی کارنر میٹنگ، اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں کارنرز کی حد تک کوئی پروٹیسٹ کی بات نہیں کی،
کہ جی یہ میٹنگز کریں، تنظیمی میٹنگز کریں، سوشل میڈیا میں فلی پارٹیسپیٹ کریں، اور اس کے علاوہ اپنا پیغام جو ہے وہ جس طریقے سے جو بھی پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈر ہیں وہ بھرپور انداز میں جو ہیں ورکر کی، اگر وہ فزیکلی سامنے نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اپنے میسیجز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے ذریعے ورکر کی رہنمائی کرے۔ انہوں نے اخیر میں یہ کہا کہ ورکرز کو بتا دیں کہ آپ کا لیڈر، آپ کا مرشد جو ہیں وہ آپ کی نظروں کو کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ میں چٹان کی طرح، انہوں نے کہا، ایک مضبوط ہوں، اور جب تک جان میں جان ہے عمران خان جو ہیں وہ حوصلے اور استقامت کے ساتھ ہر قسم کی تقسیت کے خلاف کھڑا رہے گا۔ ورزش کے بارے میں کیا سر یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس طرح رائٹ اپ لکھا کہ جیسے عمران خان کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کم از کم 3 ماہ جیل کے اندر سڑیں گے، آپ تو وکیل ہیں، آپ تو ان کو حوصلہ دیتے، آپ نے یہ کیوں لکھا؟ دیکھیں، میری بات ہے، میں اب چونکہ بات یہ ہے کہ آپ نظامی انصاف دیکھ رہے ہیں، کیا حالت ہو گئی ہے۔ کل وکلاء کے کنونشن میں وکلاء کی تقاریر آپ نے سنی ہوگی۔ ہم وکیل پہلے دور میں جب انصاف ہوا کرتا تھا، اس دور میں کیس کی نوعیت کو دیکھ کے اپنے تجربے یا قانون کے علم کی بنیاد پہ بات کرتے تھے کہ یہ کیس اس حیثیت کا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ نہیں رکھتے ہیں، وہ فالتو لغو اور بے بنیاد کیسز ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شکر ہے کہ کوئی کسی کیس میں ان کو ایویڈنس نہیں ملا۔ بدرجہ انہوں نے لوگوں کے 164 کیے، لوگوں کو مجبور کیا، لوگوں کو کہا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیں۔ لیکن ہماری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے بطور وکیل خان کی لیگل ٹیم کے، ہم سسٹم کے ساتھ تو لڑ سکتے ہیں، نظامی انصاف کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور اب چند فیصلوں سے ہماری امید پیدا ہوئی ہے، اگر ہمارے ملک کا نظامی انصاف مضبوط ہوتا اور مستحکم رہتا تو شاید یہ بات میں نہ کرتا۔ اب چونکہ انپریڈکٹیبل صورتحال ہیں، ان حوالوں سے کوئی بھی بات ہم کوئی غلط امید نہیں دے سکتے ہیں، اور بڑے محتاط ہو کے بات کرنی پڑے۔ یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے ابھی تک تاریخ نہیں دی، اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان اور پریزیڈنٹ عارف الوی پیچھے جب بحران آیا تھا تو اس وقت بھی کانٹیکٹ میں تھے، آرمی چیف کی تقرری کے وقت بھی وہ کنسلٹیشن کے لیے زمان پارک گئے تھے۔ ابھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، چلو وہ جیل نہیں جا سکتے، لیکن کوئی درمیان میں جیسے آپ کے ذریعے کوئی پیغام آیا ہو یا کوئی کسی اور کے ذریعے کوئی پریزیڈنٹ الفی نے کوشش کی ہو کہ وہ، ظاہری بات ہے وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 90 ڈیز الیکشن آئین کہتا ہے، لیکن آپ کی اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ہمت نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ دیکھیں، ہر ایک بندے کی ہمت اس کے اپنے ذات کے مطابق ہوتی ہے، اس کی اپنی گرومنگ یا تجربے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ پریزیڈنٹ عارف الوی نے پہلا حق یہ ادا کیا کہ انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا کہ میرے احکامات کو انہوں نے 2 قوانین کے پاس کرنے کے لیے پس پش ڈالا، اور جیلی طریقے سے جو ہیں انہوں نے یہ امپریشن دی کہ گویا یہ ان 2 آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے حوالے سے گویا کنسنٹ دی گئی ہے۔ یہ بڑی ہمت کی بات تھی۔ دوسری بات جو ہے کہ صدر پاکستان جو ہے یہ اس کا اپنا کانسٹیٹیوشنل اور اپنا ایک ایکسکلوسیو ڈومین ہے جس میں انہوں نے اپنے پاور اور رائٹس کو ایکسرسائز کرنا ہے آئین کے تحت۔ اس پہ کسی پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے ہدایت دینا یا چیئرمین عمران خان کی طرف سے ان کو یہ ڈائریکشن دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ توقع رکھتی ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ صدر پاکستان آئین اور قانون کے مطابق اپنے اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے الیکشن کی تاریخ مقرر کریں گے۔ کل سارا دن کنونشن کے اندر وکلا لیڈران نے تقریریں کی اور بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن آخر میں جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے اندر نہ کوئی تاریخ دی گئی، نہ کوئی الٹیمیٹم دیا گیا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ وکلاء کنونشن جو تھا وہ پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام تھا۔ آپ کو علم ہے پاکستان بار کونسل میں جو ہیں عددی اکثریت جو ہیں، جی سپریم کورٹ بار کونسل، پاکستان بار کونسل تو الگ سے ہے نا؟ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا تھا، لیکن پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ایک جوائنٹ ونچر سا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا وہاں سارے بار کونسل کے ممبران
आए हुए थे। चूँकि जो साबिका वज़ीर कानून हैं अभी तक उसके असरात बार कौंसिल बार एसोसिएशन पे मौजूद हैं, तो लिहाजा नून से वाबस्ता जितने भी सियासी वकला थे वो कतई तहरीक की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, और ये तहरीक जो है हम ये कहते हैं कि ये पार्टियों की एफिलिएशन से बालातर होकर रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तमाम पार्टी और तमाम अवाम पाकिस्तान जो हैं उनको अपने बलबूते पे शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा कि खान साहब ने ये डायरेक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अब कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज कर दिया जाए, तो क्या जो इस वक्त आपके रहनुमा छुपे हुए हैं या अंडरग्राउंड है, क्या वो खान साहब के इस हुक्म की, इंस्ट्रक्शंस की, डायरेक्शंस की तामील करेंगे? देखिए, ये हिदायत जो हैं उन रहनुमाओं के लिए नहीं है, ये वर्कर्स जो महल्ले, गांव, यूनियन काउंसिल में, उनके लिए खान साहब जो हैं जब पॉलिसी ऐलान होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब ने जो है मंजरियाम पे आना है, और तो उस वक़्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनको जब खान साहब की तरफ से अहकाम कौन लीड करेगा इन कारकुनाओं को फिर जो कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे? वक्त के मुताबिक फैसला होगा, चेयरमैन साहब खुद होंगे, वरना जो भी क़यादत वो मुंतखब करेंगे वो लीड करेंगे। मरवत साहब बताइएगा, कल फजलुर रहमान साहब ने एक खिताब में बोला है कि जो पीटीआई का कारकुन है या वोटर है उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ और दिल पत्थर है, ये वोट नहीं देते, इस्लामी नफाज नहीं आ सकता पाकिस्तान में। जी, इस्लामी नफाज तो उस वक़्त भी नहीं आया था जब खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, और उस वक़्त भी नहीं आया गुज़िश्ता 30 साल से जब ये जमीयत उलमा इस्लाम हर हुकूमत का हिस्सा है। तो मजहबी पार्टियां जितनी भी हैं पाकिस्तान में, वो मज़हब के नाम पे पाकिस्तान के अवाम की आंखों में दूर झोंक रहे हैं। असल मकसद जो है वजारत हासिल करना है, अजीज़ व अकारिब को वजारतों में गवर्नरी और इन नशिस्तों पे बराजमान करना है, और यहाँ तक जो है उनकी इस्लामी मफादात वाबस्ता है। सर ये बताइएगा कि इस वक्त आज पे क्या कहते हैं? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिए आरडीओ के हवाले से, कमीशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो होने वाली थी उनमें कुछ किरदारों को हमने नॉमिनेट भी किया और उनको पकड़ के मुतल्लिका अदारों तक पहुंचाया, और उसके बाद उनको सजा भी मिली। क्या आपके पास इत्तलात हैं इस बारे में? मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन तो ये 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनको पर्चा दर्ज करना चाहिए था। ये वजीर दाखिला थे और इसी रियासत के थे, और इस्लामाबाद ICT उनके डायरेक्ट अंडर था। अच्छा, साहब ये बताइएगा, फजलुर रहमान साहब को अभी पछतावा क्यों हो रहा है आपकी नज़र में, और दूसरा खान साहब को वर्जिश की सहूलत मौजूद है या नहीं है जेल में? वर्जिश की सहूलत फिल वक्त नहीं है, मशीन का उन्होंने मुतालबा किया है, और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो KP में और मरकज में वजारतों से फारिग हो गए हैं, तो पछतावा तो होगा। मनोज साहब, आखिरी सवाल का जवाब देते हैं कि बुशरा बीबी के हवाले से बताते जाइएगा कि आप चूंकि कानूनी टीम के मेंबर हैं, कल एक पुलिस की जानिब से उनकी गिरफ्तारी तलब की गई, उसके बाद जब वो नैब कोर्ट में पेश हुई घंटों उनको वहां पर बिठाए रखा, तो क्या समझ रहे हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो सकती है, और खान साहब ने इस हवाले से कोई बात की आपसे? खान साहब ने बुशरा बीबी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन बुशरा बीबी का कल जो 6 घंटे से ज़्यादा पीरियड के लिए नेब के बिल्डिंग में उनको जो तहवील में रखा गया या मैसूर की गई, वो अब से बेजा के मुतरादिफ है, और इन अवामिल से आगाह हैं कि इनका मतलब खान और खान के ख़ानदान को ज़हनी ठार कर देना है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।